अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान खास और मैं हूं आपका मेज़बान वकास कोरी। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं जो मेहमान खास बनने जा रही हैं, अलहमरा लाहौर आर्ट काउंसिल के चेयरमैन रज़ी अहमद साहब हैं। रज़ी अहमद साहब अलहमरा के चेयरमैन के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो बखूबी निभा रहे हैं। रज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका मेहमान खास प्रोग्राम में। पीली कोठी से अलहमरा बनी ये बिल्डिंग एक तारीखी पस मंज़र है। लाहौर के बासी जब भी ठंडी सड़क से गुजरते हैं वो अलहमरा को देखते हैं। तो आपने जो जिम्मेदारी इसकी संभाली है, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे? मेहरबानी आपकी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अलहमरा के मतलब आपने हमें वक्त दिया है और इसकी बहुत कदीम एक तारीख़ है। ये इसका क़याम हुआ था 1948 में। एक पीली कोठी यहाँ पे होती थी और इसमें गालबन एंग्लो इंडियन थी या पारसी खातून थी, उन्होंने ये गिफ्ट किया था लाहौर आर्ट्स काउंसिल को। उस वक्त लाहौर आर्ट्स काउंसिल के क़याम में फैज़ अहमद फैज़ साहब, इम्तियाज़ अली ताज, जस्टिस रहमान, अब्दुर्रहमान चुग़ताई और बेशुमार ऐसे जाने पहचाने शख्सियतें थीं जिन्होंने इस अदारे को बनाया था, इसका क़याम रखा था। तो उधर से आगाज़ हुआ और आज आप देखें कि कितनी शानदार इमारत यहाँ पे बन गई है। एक लाहौर की शनाख्त इधर से बनती है और इसको आगा खान अवार्ड फॉर आर्किटेक्चर की भी रिकग्निशन मिली 1998 में। तो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड टू प्रिजाइड ओवर अलहमरा। और इसमें अभी मुझे 3 महीने तकरीबन हो गए हैं। बहुत मंसूबे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं और आप अनकरीब जैसे जैसे हमारी बातचीत का और रफ्तार बढ़ता है, आपको मैं मज़ीद बताऊंगा कि हम क्या कर रहे हैं इस सिलसिले में। सब लाहौर जो है वो सकाफती मरकज़ है। लाहौर एक सकाफती शहर है। सारी दुनिया में हम ये सुनते हैं, कहते भी हैं कि लाहौर लाहौर है। अलहमरा जो है वो लाहौर में की एक पहचान भी है, लेकिन ये इतना सीक्रेट क्यों है लाहौर के अवाम के लिए? अवाम जब भी बाहर से गुजरते हैं, कोई इतना उसका जो उसकी डिटेल है, उसकी अंदर क्या चल रहा है, कौन से कोर्सेज किए जा रहे हैं, ये अभी तक आम लोगों को इस बारे में अवेयरनेस इतनी नहीं है। तो अलहमरा को एक सीक्रेट से एक आम आदमी तक पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं आप, और उसकी वजह क्या है कि ये मादी में अलहमरा का जो प्लेटफॉर्म है, जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है, क्या कोई कोताहियाँ हुई हैं हमसे कि हम लोगों तक ये बात नहीं पहुंचा सके कि अलहमरा जो है वो एक सकाफती मरकज़ है? इसमें देखें जो मुल्क के हालात रहे हैं 2008 से लेके तकरीबन 10 साल मुसलसल आपके जो सिक्योरिटी ब्रेकडाउन रह चुका है। जिस तरह शहर भर, सूबे भर और मुल्क भर में हालात पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से तासुब एक बैनुल अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान का काफ़ी कमज़ोर है। तो ये जो तासुब था हमारे शहर भर में भी महसूस किया जाता था। लोग डर व खौफ के विक्टिम्स थे और बड़ा मुश्किल होता था इसका जो ट्रेड ऑफ बनता है कि लोगों को कैसे लेके आएँ और कैसे सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखते हुए इस अदारे को महफूज रखें। तो ये मैं समझता हूँ किसी की कोताही नहीं थी। ये अनफॉर्चुनेटली जो इस की जो पॉलिटिक्स है हमारे मुल्क की, उसकी वजह से जो सिक्योरिटी का जो तहस नहस हुआ, उसमें मैं समझता हूँ हमें भी इसका सामना करना पड़ा। और आप देखेंगे जो जो माशाल्लाह जैसे हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, अलहमरा के भी आप पहचान देख रहे हैं कि और उभर रही है। इसमें बहुत ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में लोगों को इल्म नहीं है। यहाँ पे एकेडमी है जिसमें बहुत अच्छे असातिज़ा हैं, सरंगी और गिटार और हारमोनियम, बांसुरी, क्या क्या नहीं सिखाया जाता। पेंटिंग स्टूडियो है, डांस स्टूडियो है। इससे जुड़े हुए ऐसे ऐसे लोग हैं, एना मोल्का, कॉलिन डेविड, महाराज कथक, जिन्होंने इस अदारे को मुस्तहकम बनाया। इसको बढ़ने में इनका बहुत बड़ा किरदार है और यकीनन आप देखेंगे कि हम जैसे जैसे और बेहतर कर रहे हैं इस अदारे को, यकीनन बहुत लोगों ने इसमें खिदमत अंजाम की, बट अभी भी बेशुमार आगे चैलेंजेस हैं, इनका हम सामना कर रहे हैं और इसको बेहतर कर रहे हैं ताकि और लोगों की वाक़फ़ियत पैदा हो और ये जो एक छुपा हुआ हीरा है इसको हम और उजागर करें। अच्छा रज़ी साहब, बताइएगा, अलहमरा में एक बड़ा ड्रामे जो है जिसको हम स्टेज शोज़ कहा करते थे, उनका इनेकाद किया जाता था, अब कुछ अरसे से वो बंद कर दिए गए हैं, क्या वजह है? जी, ये जो माजी में हुकूमत थी
اس دور میں یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ یہ جو اسٹیج ڈرامہ ہیں ان پہ کچھ پابندیاں لگائی جائیں. ان پابندیاں لگانے کے باوجود وہ ڈرامے برقرار رہے جس حیثیت سے وہ پہلے ان کا جس طرح پیش کیے جا رہے تھے. تو افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے جو ہماری اخلاقی تہذیب کے حصے ہیں ان کو عکاسی نہیں کی, اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان ڈراموں کی جو ڈیوریشن تھی وہ کافی محدود ہو گئی. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈرامے نہیں ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں ڈرامے بے شمار ہونے چاہیے اور ہر قسم کے ہوں, ورائٹی ہو میں, اور ہماری بھرپور کوشش یہی ہوگی کہ ڈرامے کو بحال کریں. ابھی بھی انشاءاللہ 2 دن میں آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ الحمرا کا اپنا تھیٹر فیسٹیول شروع ہو رہا ہے. کوئی 7 سے 8 ڈرامے مسلسل ہر رات یہاں پہ چلیں گے. حالیہ میں اجوکا کا 40ویں سالگرہ یہاں پہ منائی گئی اور اس میں دارا اور بلا اور کئی اور ڈرامے دکھائے گئے اور بھرے ہوئے تھے ہالس. اتنی خواہش ہے لوگوں میں کہ کوئی اچھی انٹرٹینمنٹ فراہم کی جائے جہاں پہ ان کی ذہنی توانائی کے لیے بھی بہترین مواقع پیش کیے جائیں. تو بہت اچھے ڈرامے ہیں یقیناً ہمارے اپنے دیش کے, ہمارے اپنی تہذیب کے, اور ان کو ہم زیادہ اجاگر کریں گے. ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اسکولوں سے بھی ہم ایک سلسلہ جس طرح ایک زمانے میں الحمرا کا ہوتا تھا وہ اس کا بھی آغاز کریں گے تاکہ اسکولوں سے, کالجوں سے ایک ہمارا تعلق پیدا ہو, اور جو ڈرامے وہاں پہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو ایک محدود جگہوں پہ دکھایا جاتا ہے, اس وسیع جگہ پہ ہم دکھائیں تاکہ بچوں کو بھی اور ایشورنس ملے اور ان کو ان کی حوصلہ افزائی ہو. ڈرامے پہ پابندی لگے یا کسی آرٹسٹ پہ اس کی غیر مناسب پرفارمنس کی وجہ سے پابندی لگے, پریشر جو ہے وہ آتا ہے آپ کے اوپر جب بھی آپ کبھی اس طرح کے ہارڈ ڈیسیژنس جو ہیں وہ لیتے ہیں؟ دیکھیں, پریشر تو ایک اخلاقی پریشر ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سارے ہم اپنے اخلاقی دائرے میں رہ کے لاجواب قسم کی انٹرٹینمنٹ فراہم کریں. یہی الحمرا کا مقصد ہے, اسی وجہ سے اس کا وجود کیا گیا تھا. ڈرامے ہر قسم کے شہر بھر میں ہوتے ہیں, بٹ الحمرا کا جو مینڈیٹ ہے اور جو مینیفیسٹو ہے اس کے تحت میں سمجھتا ہوں ہمیں جو ڈرامے یہاں پہ کرنے چاہیے وہ ذرا ہٹ کے کرنے چاہیے. اس میں عام آدمی کے لیے ہر چیز ہم دستیاب کرنا چاہتے ہیں, بٹ صرف اور صرف ہماری جو خواہش یہ ہے کہ جو اسکرپٹ ہوتی ہے, ایکٹنگ ہے, جو مختلف پہلو ہیں ڈرامے کے, ان کے کچھ ایسے نکات ہیں جن پہ ہم سارے میرے خیال سے اتفاق کریں گے کہ اخلاقی دائرے میں ہوں تو بہتر ہے. اچھا, ایک جانب اخلاقی دائرے کی بات کی جاتی ہے, اس کے علاوہ پھر جو ایک شوبز کی کوئی ایکٹیویٹی ہو اس کے اوپر مختلف حکومتی محکمے یا ادارے ہیں ان کی بھی ایک نظر ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو شوبز کو بہت زیادہ ہم نے اس کو ایک امتحان سے گزارتے ہیں, اتنا پریشر ڈالیں گے تو پھر کلچر کس طرح ڈیولپ ہوگا؟ دیکھیں, یہ بہت ایک اچھا سوال آپ نے اٹھایا. اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو آپ تھیٹر کریں تو تھیٹر کی جو مطلب ہے وہی اسی پیمانے پہ آپ اتریں, بٹ تھیٹر کے نام پہ آپ ایسی چیزیں نہ کریں جس کے تحت یہاں پہ جو الحمرا کا کلچر, پہچان, تہذیب اور جس طرح ہمارے لوگ آنا چاہتے ہیں, پورا شہر بھر سے اس کی ایک وابستگی ہے, اور وہی لوگ ڈر جائیں اور خوف میں چلے جائیں کہ بھئی یہاں پہ تو ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے. ہمارے بچے, ہمارے بزرگ, ہمارے خواتین یہاں پہ آئیں, شرکت کریں, بٹ وہ ایک ماحول جہاں پہ صرف اور صرف مرد حضرات ہی پیش ہوں تو وہ میں سمجھتا ہوں نامناسب بات ہے. اچھا, ایک یہ بھی مجھے بتائیے کہ جو ایک ڈیو رسپیکٹ ہے ایک آرٹسٹ کی, ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک آرٹسٹ کو وہ رسپیکٹ بھی نہیں ملتی, اس طرح کا معاوضہ بھی نہیں ملتا جو وہ ڈیزرو کرتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ایٹ دی اینڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک آرٹسٹ ہے جس نے ساری زندگی بھی کام کیا ہو وہ قسم کرسی کی حالت میں ہمیں کہیں دکھائی دے دیتا ہے, اور اس کو اس طرح جو ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں ایک آرٹسٹ کو یا ایک شوبز کی شخصیت کو جس طرح اٹھا کر رکھا جاتا ہے, ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ان کو وہ ورڈ نہیں استعمال کرنا چاہتا کہ ہم انہیں اس کیٹیگری میں تصور بھی کرتے ہیں, شمار بھی کرتے ہیں اور ان کی ڈیو رسپیکٹ نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. الحمرا کا جو کردار ہے اس پہ ہم پورا اتریں گے اور ہمارا یہی مشن ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک سلسلہ جاری رہے. آرٹسٹ, فلم میکرز, میوزیشنز اور جتنے بھی لوگ ہیں جن کا تعلق ہے ادب سے, فن سے, ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے. نہ صرف ملاقاتوں کا بٹ اس پہ عمل بھی ہو جو ان کے
خیالات ہیں, جو ان کے جذبات ہیں, ان کو ہم یہاں پہ ان کی نمائندگی کرنا چاہیں گے. تو الحمرا از اوپن فار ایوری ون, اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور صرف یہی ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا, اس کو تھوڑا سا آپ جیسے دوستوں کے تحت ہم اور اس کا چرچا کر سکتے ہیں, خاص طور پہ جو ہماری اکیڈمی ہے, جو بچے یہاں پہ انرولڈ ہیں, جو سیکھ رہے ہیں پینٹنگ, موسیقی, ڈرامہ, اور جو یہاں پہ مختلف باقی پہلو ہیں. یہاں پہ نمائشیں بھی لگتی ہیں, آرٹ ایگزیبیشنز تقریباً ہر مہینے 2 ایگزیبیشنز ہوتی ہیں. یہاں پہ ایک کتابوں کی دکان بھی ہے. تو اگر ہم سارے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں اور اس جیسے ادارے کو اور مستحکم اور مضبوط کریں, تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کی پہچان بدل سکتی ہے. آج کل کے دور میں صرف جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں, بٹ جنگیں کلچر سے لڑی جاتی ہیں, اور الحمرا کا اس میں بہت ایک کردار ہے. ہم الحمرا کے تحت پاکستان کی جو سافٹ پاور ہے اس کو اور نمائندگی اس کی کرنی چاہیے. ہمارے جو سفارت خانے ہیں دنیا بھر میں, ان کے تحت بھی ہم الحمرا کی جو پہچان ہے, یہاں پہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں, اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھائی پاکستان میں تو سنا ہے بہت ہی مشکل حالات ہوتے ہیں وہاں پہ, اگر ہم جائیں تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ ہم پھریں ٹریں؟ تو اگر ہم الحمرا کی جو عکاسی ہے, جو یہاں پہ تقریبات ہوتی ہیں, وہ دکھائیں اپنے سفارت خانوں کے تحت, میں سمجھتا ہوں لوگوں کے تعصب بدلیں گے. تو اس میں میرے لیے بھی ایک نئی انفارمیشن آپ دے رہے ہیں کہ الحمرا میں کتابوں کی دکان بھی ہے, الحمرا میں جو ہے آپ کی اکیڈمی بھی ہے. تو لوگوں کو بتائیں کہ الحمرا میں ایک بک شاپ ہے, ایک اکیڈمی ہے, یہاں پر جو ایک ٹریننگ بھی دی جاتی ہے, یہاں پر یہ فیسٹیول ہے. کیونکہ باہر سے گزرنے والے کے لیے تو الحمرا ہے, آپ وہ دیکھیں لوگ جو ہیں ان کو جب اویئرنیس ہی نہیں ہوگی, جب ان کو یہ معلومات جو ہیں وہ درست طریقے سے ان تک نہیں پہنچیں گی, تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طرح ان کی ایک اٹیچمنٹ بھی قائم نہیں ہو سکے گی. تو لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر آپ کیا کیا کچھ چھپا کے رکھا ہوا ہے آپ نے, کس طرح آپ لوگوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی آپ کو میرا خیال ہے کوئی اسٹیپ اٹھانا چاہیے. ضرور. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جہاں پہ زیادہ سے زیادہ اب ڈیجیٹل رول ہے, اور پرنٹ از انفارچونیٹلی ویننگ, پرنٹ کی جو اہمیت ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے, خاص طور پہ ملینیلز اور جین زی میں. اب فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک کے ذریعے معلومات زیادہ تر ملتی ہیں. اب دیکھیں کئی خبریں ہوتی ہیں جو 2 دن پہلے ٹوٹ جاتی ہیں, بٹ اخبارات میں صحیح جو تجزیہ ہوتا ہے وہ اگلے 2 دن بعد ہو رہا ہوتا ہے. بڑے بڑے سب نام تھے, امان اللہ, اس کے علاوہ جو دیگر اسٹیٹ آرٹسٹ تھے, ابھی سہیل احمد کی اگر ہم مثال لے لیں, اس کے علاوہ ناصر چنیوٹی ابھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, انڈیا میں بھی جا کے کام کر رہے ہیں. یہ لوگ جن کو دیکھنے کے لیے لاہور ہفتے کی رات کو امڑ آتا تھا, یہ اسٹیج سے چلے گئے, کوئی ٹی وی پہ چلا گیا, کوئی فلم پہ چلا گیا, کوئی پاکستان سے باہر. ہمارا ٹیلنٹ جس کو ہمیں کیچ کروانا چاہیے تھا وہ اسٹیج سے دور ہو گیا. ان کو واپس لانے کے لیے آپ کچھ؟ بالکل, ہم پوری اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ سارے, جیسے میں نے آپ کو فرمایا, اگلے چند دنوں میں یہ ہم آغاز کرتے ہیں کہ یہاں پہ ٹاؤن ہال میٹنگز ہوں, فلم میکرز کے ساتھ, میوزیشنز کے ساتھ, آرٹسٹ کے ساتھ, تھیٹر ایکٹرز کے ساتھ, پروڈیوسرز اینڈ ڈائریکٹرز کے ساتھ, تاکہ ہم ان کے موقف سن پائیں اور ان کے جو خیالات ہیں, جو ان کے جو درخواستیں ہیں, ان کو ہم پورا انٹرٹین کریں گے انشاءاللہ. اور جس طرح آپ نے فرمایا, جس طرح رونقیں سجتی تھیں وہ رونقیں واپس سج رہی ہیں. یہاں پہ جون 2 کو قوالی کی ایک محفل ہوگی. اسی طرح میں نے پوری کوشش کے تحت ہم نے یہ ایک فیصلہ لیا ہے کہ ہر 3 مہینے کے اندر ایک جانا پہچانا لاجواب شاندار قوال گروپ یہاں پہ پرفارم کرے. تو اس کے ساتھ ساتھ اور راک کانسرٹس بھی ہوں گے, ڈانس کانسرٹس ہونے چاہیے, تھیٹر کے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ یہاں پہ تھیٹر کا اپنا ایک فیسٹیول ہو رہا ہے اسی مہینے کے اندر. تو یہ رونقیں واپس آ رہی ہیں. اگر آپ الحمرا آتے ہیں, اور مجھے یقیناً آپ سے توقع ہے کہ آپ مزید یہ جو تقریبات ہیں ان میں شرکت کریں گے, تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ ہالز ماشاءاللہ بھرے ہوئے ہیں. ابھی حالیہ میں ہم نے ایک کلاسیکل میوزک کی تقریب کی, اس میں زہیب حسن صاحب نے سرنگی کی محفل سجائی, لاجواب. کوئی 5 بجے کے قریب بھرا ہوا تھا ہال 2, کوئی 200 کے قریب وہاں پہ آ گئے ماشاءاللہ لوگ شہر بھر سے. تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ جیسے دوست میڈیا میں اس کو اور آپ اجاگر کریں, اور ہم اپنے شہر میں جو رونقیں سجانا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے
شہر کو کافی نقصان اٹھانا پڑا سیکیورٹی کی وجہ سے، وہ اب آہستہ آہستہ لوٹ رہا ہے سما. تو اکٹھے مل کے بہت کچھ کام کر سکتے ہیں، اور میری یقین دہانی ہے آپ کو کہ میں پوری بھرپور کوشش کروں گا اپنی ٹیم کے ساتھ کہ ہم آرٹسٹ کو واپس لے کے آئیں اور ان کو حوصلہ افزائی دیں کہ یہ آپ کا اپنا دوسرا گھر ہے. ناظرین، الحمرا کی رونقیں جو ہیں وہ دوبارہ بحال ہونے والی ہیں. رضی احمد صاحب نے یقیندانی کروائی ہے. اب ہم ان سے بریک کے بعد پوچھیں گے کہ الحمرا کو کتنے فنڈ ملتے ہیں اور وہ فنڈز کہاں جاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ آرٹ گیلری ہے، ٹھیک ہے. اس میں بڑی بڑی نمائشیں ہوتی ہیں. زبردست. جیسے میں نے فرمایا تقریباً ہر مہینے 2 نمائشیں ہوتی ہیں. زبردست. تو ابھی جو نمائش ہو رہی ہے وہ ہے کینیڈ کالج کی بچیوں کی، یہ ٹیکسٹائل شو ہے. بالکل. اور یہ دیکھیں کہ کتنا عکاسی کا مظاہرہ دیکھیں کہ کتنا مزیدار کام ہوا ہے. اب یہ جگہ جو ہے جتنی ڈیموکریٹک یہ جگہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں اتنی ڈیموکریٹک شاید ہی کوئی اور آرٹ گیلری ہو، اور سب کو موقع ملتا ہے کہ وہ آئیں اور اپنا کام پریزنٹ کریں. لمز میں جائیں، کینیڈ کالج جائیں، وہاں پہ NCA جائیں، پنجاب یونیورسٹی جائیں، وہاں پہ عام آدمی نہیں جا سکتا. ادھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ آ جا رہے ہیں. یہ فری آپ ان کو دیتے ہیں، یہ بڑے کم پیسوں میں. اور کئی ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ مثلاً آرٹسٹ ایسوسی ایشن آف پنجاب کی ابھی نمائندگی ہوئی ہے، بہت بڑی نمائش کی تھی، 200 کام انہوں نے دکھائے تھے. میاں اعجاز الحسن وہ کرتے ہیں. تو اس میں جو انہوں نے کام دکھایا تھا وہ مختلف ایج بریکٹس میں تھے، اور وہ مفت ہم نے کروایا، کیونکہ کئی چیزیں ہم نے ایسی بھی کرنی ہے کہ ہم نے حوصلہ افزائی لوگوں کی کرنی ہے. تو اس طرح آپ اگر دیکھیں تو پنجاب بھر، اکاڑا سے دیپال پور، وہاڑی، لودھڑا، کہاں سے آرٹسٹ تھے. بالکل. مطلب اسٹوڈنٹس کو یہ موقع ملنا کہ وہ اپنا جو آرٹ ورک ہے. بالکل. اور یہ جو زیادہ تر جو کام یہاں پہ ہم دکھاتے ہیں وہ بڑے کم دام میں لوگ خرید بھی سکتے ہیں. اور گورنمنٹ کے کوئی چیف گیسٹ بھی آفیشیلز کو آپ انگیج کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ اکثر یہ سیکرٹری انفارمیشن اینڈ کلچر صاحب بھی ہوتے ہیں، کبھی منسٹرز صاحبہ ہوں، تو یقیناً اہم جو شخصیتیں ہیں وہ آتی ہیں، اس شو کا افتتاح کرتی ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں اس جیسی عکاسی سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک اور بہت ایک کردار ہو سکتا ہے کہ ہم ایسی نمائشیں نہ صرف لاہور میں کریں بٹ آہستہ آہستہ چھوٹے شہروں میں بھی لے کے جائیں، پنجاب بھر میں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ یہ نمائندگی جو ہے آرٹ کے ذریعے ہم ڈسکورس نیریٹو پاکستان کا بدل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ بچوں کا جو کام ہے کتنا اس میں نفاست ہے، اور ہنر یہاں پہ اس ملک میں کوئی کم نہیں ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اوپر بھی جگہ کافی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی گیلری آپ کو پاکستان میں نہیں ملے گی جہاں پہ اتنی سرکولیشن ہو، اتنی تیز رفتاری سے شوز بدلتے ہیں. پرائیویٹ گیلریز اپنی جگہ، یونیورسٹیز کی گیلریز اپنی جگہ. آپ جائیں نا NCA میں اگر جاؤں عام شہری ہونے کے ناطے تو بڑی دشواری ہوتی ہے. ان دیواروں کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ ہنر ابھر رہا ہے ہر اینٹ کے پیچھے. ہماری قوم جو ہے نا وہ تو 13 اگست کو یا چاند رات کو تو باجوں پہ بھی ڈانس کر لیتی ہے. بالکل. آپ انہیں ڈانس وغیرہ کو یہاں پہ موقع دیں، وہ آپ کو اچھی پرفارمنس کر کے دکھائیں گے. کبھی پابندی نہیں ہے. ابھی حبیب جالب میلہ ہوا ہے اور لوگ آئے، انہوں نے شرکت کی، لطف اندوز ہوئے، ناچ گانا ہوا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. ہمارے جو پنجاب کا صوبہ ہے وہ اس سے، اس شناخت سے جڑا ہوا ہے. بسنت، بیساکھی اور بھنگڑا. تو یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم پنجابی میلے بھی سجائیں، اور بھنگڑا کی کیوں نہ کلاس ہم شروع کریں. آخرکار باقی کلاسز یہاں پہ سکھائی جاتی ہیں تو بھنگڑا بھی ایک ہماری تہذیب کا آپ حصہ نے ہے. خود بھی کبھی بھنگڑا ڈالا ہے؟ ویسے کبھی ایک کبار کیا ہوگا. اور بسنت پہ جب نہیں، آپ کو بھی بھنگڑا ڈالنا چاہیے. اب آپ جو ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے میاں اعجاز الحسن صاحب کا میورل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ 1984 میں نواز شریف صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا.
تو تھوڑا سا نزدیک چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں اس کے جو پلیٹ ہے، یہ 1984 میں غالباً لگائی گئی تھی، سوری 1989، تب یہ وزیر اعلیٰ تھے. وزیر اعلیٰ، بالکل. اور میاں اعجاز الحسن کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ کافی مشہور آرٹسٹ ہیں. تو اس طرح میں چاہتا ہوں الحمرا میں کہیں سوائے اینٹوں کے علاوہ آرٹ بھی نظر آئے. اچھا، یہ 14 اگست 1989 کو جی میاں نواز شریف نے الحمرا مرال انوگریٹڈ بائی میاں نواز شریف، ٹھیک ہے. اور ہم نے میاں صاحب کے بارے میں ہمیشہ یہ سنا ہے وہ کھابے کھوبے کھاتے ہیں، لیکن انہیں آرٹ سے بھی دلچسپی تھی. 1989 میں میاں صاحب نے یہ افتتاح کیا تھا. اور یہ بھی لوگوں کو میرا خیال ہے کہ جو اویئرنیس ہے یہ ہونی چاہیے کہ اس بلڈنگ کے لیے کس نے کتنا کام کیا. بالکل بالکل. اور اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جس طرح یہاں پہ آپ پیچھے ہمارے دیکھ رہے ہیں آرٹ کی ایک خوبصورت ترین میورل، یہاں پہ لوگ دیکھتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں. یہاں پہ بلکہ بچے بھی بیٹھتے ہیں، گٹار بجا رہے ہیں، تو بہت ایک خوبصورت منظر پیدا ہوتا ہے. اسی طرح میں باقی جگہوں پہ بھی اسی طرح کے مناظر بنانا چاہوں گا. زبردست زبردست. یہ اب اکیڈمی جی، اور یہاں پہ مختلف میوزک اکیڈمی یہاں پہ مختلف کلاس رومز ہیں. یہ طبلہ، اچھا یہ طبلہ کی ہے کلاس روم ہے. یہاں پہ اندر آپ جو داخل ہوئیں گے تو پیانو کا ہے کلاس روم. اور آپ دیکھیں کہ بڑے جذبے کے ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ پرفارم کر رہے ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ایج بریکٹس ہیں. یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ کو 18 سال سے نیچے ہونا ہے. یہاں پہ مختلف ایج بریکٹ سے لوگ شرکت کرتے ہیں بڑے شوق و ذوق سے. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ کیا حال چال ہے؟ پلیز بجاتے رہیں. میرا خیال ہے ہمیں یہاں پہ بیٹھنا چاہیے. بالکل بیٹھیں، نیچے بیٹھنا چاہیے. جی. کہندے نے نینا تیرے کول رہنا، کہندے نے نینا تیرے کول رہنا، کہندے نے نینا میرے دل دا تو گہنا، کہندے نے نینا تیرے کول رہنا، کہندے نے نینا. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. میں تو مر کر بھی میری جان تجھے جاؤں گا، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو کہ میری عمر
लकीरों से चुराया है तुझे प्यार का बन के निगहबान तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर मेरी जान तुझे चाहूंगा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते
पे ये अलहमरा का रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। इधर कई ऐसी रिकॉर्डिंग्स हो चुकी हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में उनका चर्चा हुआ था। मैडम नूर जहां ने भी यहाँ पे रिकॉर्डिंग की हुई है और इसकी तारीख है अपनी, ना सिर्फ अलहमरा। ये तो प्रॉपर एक सेटअप लगाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। रज़ी साहब बताइएगा, अभी हमने जो विज़िट किया अलहमरा का, हमने गिटार भी जो है बजता देखा, बांसुरी जो है वो भी हमारी स्टूडेंट्स जो हैं उस पर अबूर हासिल कर रही हैं। इसके अलावा सिंगर्स जो हैं उनकी भी एक एकेडमी है। तो इतना ह्यूज आप ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो ये मज़ीद कौन कौन से आप जो इसमें ऐड अप करने जा रहे हैं, कोई ऐसा सेगमेंट या कोई ऐसे प्रोग्राम? हफ्ते पहले हमारी बोर्ड मीटिंग जो हुई थी उसमें चंद फैसले हुए थे कि एक तो हम कमर्शियल गैलरी बनाएंगे। अपना जो कल्चरल कॉम्प्लेक्स है गद्दाफी स्टेडियम के नज़दीक, वहाँ पे कई जगह हैं जो कि बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, वहाँ से कोई ना आमदनी आती है और ताले लगे हुए हैं। तो आमद और रफ्त का सिलसिला जारी रखने के लिए वहाँ पे हम एक कमर्शियल गैलरी बनाएंगे जहाँ पे हमारे तलबा का जो काम है जो कि यहाँ से जनरेट किया जाता है वो दिखाया जाए और बेचा जाए, ताकि कुछ उनकी भी हौसला अफजाई हो और हम चाहेंगे अलहमरा को भी थोड़ी आमदनी मिले। तो वो एक पहलू हम देख रहे हैं कि जल्द से जल्द कमर्शियल आर्ट गैलरी को बनाया जाए। वहाँ पे एक एडमिन ब्लॉक बनना था जो कि इनकम्प्लीट है, पिछले शायद तकरीबन 8 साल से वो नामुकम्मल है। तो वो एक बूथ बंगला है, उसको हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द बनवाएं। और एडमिनिस्ट्रेशन के बजाय मैं समझता हूँ, मेरा जो ज़ाती ओपिनियन है कि उसको म्यूज़िक एकेडमी बना देना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे आपने देखा म्यूज़िक एकेडमी है, मुख्तलिफ क्लासरूम्स हैं, तो यहाँ पे कुछ जगह अब उसकी पाबंदगी है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्लासरूम एनरोलमेंट को इजाफा करने के लिए वहाँ पे पूरे का पूरा म्यूज़िक एकेडमी हम बना दें, जो कि हमारा दूसरा सिलसिला होगा। आमदनी की आपने बात की, मैं यहाँ पे आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि कितने फंड्स मिलते हैं अलहमरा आर्ट काउंसिल को, और कोई ऐसा प्लान आपके पास है कि ये खुद मुख्तार हो जाए, अपने फंड्स जो है वो खुद जनरेट करे? तारीखी तौर पे अलहमरा को ज़्यादा से ज़्यादा जो सपोर्ट दिया गया है वो हुकूमत पंजाब से मिला है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह बैनुल अक़वामी शहरों में कल्चरल सेंटर्स और मरकज़ कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे चलते हैं, तो अलहमरा को भी हमें थोड़ा खुद मुख्तार बनाना चाहिए। सिर्फ हुकूमत पंजाब पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये अगर हम फ्रेंड्स ऑफ अलहमरा बना लें, जिसका भी फैसला हमने ले लिया है और अनकरीब बन जाएगा इंशाल्लाह, तो उससे हम जो प्राइवेट फिलैंथ्रोपीज़ हैं और जो निजी सतह पे ऐसे लोग हैं जिनकी वाबस्तगी है आर्ट्स एंड कल्चर से और जो ताउन करना चाहते हैं अलहमरा, तो खुशी खुशी अगर वो पैसा दें और लगाएं ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, क्लासरूम्स को बेहतर करें और इनरोलमेंट मज़ीद बढ़े। मैं चाहता हूं कि ना सिर्फ लाहौर बल्कि हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स इतने गहरे हों कि दूर दराज इलाकों में भी पंजाब के हमारे एक चर्चा हो और वो जो तलबा हैं वहाँ से भी आएँ, ख़ासतौर पे गर्मियों में, और लुत्फ़अंदोज़ हों इन जैसी फैसिलिटीज़ से, और इनको इतना मॉडर्न बना दें कि यकीनन हर तरफ से लोग कहें कि ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि अलहमरा की अपनी भी इनकम जनरेशन होती है थ्रू द बेसिस ऑफ जनरेटिंग इट्स ओन इवेंट्स। तो यहाँ पे बहुत ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ से हमें अच्छी आमदनी मिल जाती है। स्कूल्स की तकरीबात भी होती हैं, ग्रेजुएशन सेरेमनीज होती हैं मसलन, तो लगभग काफ़ी अच्छा एक फ्लो रहता है। इज इट पॉसिबल कि अलहमरा जो है वो कम्प्लीटली अपने अखराजात खुद उठा सके आने वाले वक्त में? मैं समझता हूँ हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ इतनी दुश्वारियाँ हैं और कल्चर को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, अभी तो नामुनासिब होगा इस तरह तवक्को रखना कि टोटली हम हुकूमत पंजाब से हट जाएं। हुकूमत पंजाब का अपना एक बहुत अहम रोल है इसमें, और यकीनन हुकूमतें हमारे मुल्क में और बाकी बड़े सगीर में भी सपोर्ट करती हैं आर्ट्स एंड कल्चर में। आप इंडिया चले जाएं, बांग्लादेश चले जाएं, श्रीलंका देख लें, तो वो हम जैसे ममालिक में जहाँ पे गुर्बत इतनी है, हम तो सब्सिडाइज चीज़ें दे रहे हैं। क्लासरूम्स में जो फ़ीस हम चार्ज कर रहे हैं देर हाईली नॉमिनल। तो इतना जल्द रफ्तार से तो नहीं मैं समझता कि हम खुद मुख्तार हो सकते हैं, बट हुकूमत पंजाब का अपना अपना रोल रहेगा, और साथ साथ यकीनन हम थोड़ा थोड़ा हाथ बटाने के लिए निजी सतह से भी ताउन करेंगे। आखिर में मैं एक बड़ी अहम बात आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे अक्सर हम सुनते हैं कि आर्टिस्ट जो हैं हमारे, उनका वीज़ा नहीं लग रहा, उस तरह रिकॉग्नाइज नहीं दूसरे मुल्कों में उनको किया जाता। तो ये दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात के लिए, अपने कल्चर को वहाँ पे रिकॉग्नाइज करवाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?
جی آپ نے بجا فرمایا کہ دشواریاں ہوتی ہیں ویزا لگوانے میں. اتنے لوگ ہمارے ملک سے محروم ہو جاتے ہیں کہ باہر وہ جا پائیں پرفارمنسز کے لیے, کانسرٹس کے لیے, اور نہ صرف ہمارے آرٹسٹ پرفارمرز بٹ آلسو دا ریگولر سٹیزن, ہمارا عام شہری کتنا دشواری سے گزرنا پڑتا ہے اس کو کہ وہ اگر یورپ کا ویزا لگوانا ہے تقریباً ناممکن ہی ہو جاتا ہے مالی وجوہات کی وجہ سے بھی. تو ہم الحمرہ میں بالکل مفت, زیادہ تر جو انٹرٹینمنٹ ہے یہاں پہ مفت ہے, بٹ آہستہ آہستہ ہمیں تھوڑا سا اس کو کم کرنا چاہیں گے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ آتے ہیں وہ آرٹسٹ کی اپریسیشن دکھائیں, اور وہ اپریسیشن نہ صرف واہ واہ سے ہوتی ہے بٹ ایک ٹکٹ خریدنے سے بھی ہوتی ہے. تو اوور دا پاسٹ 1 year ایک پورا سال میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ فرانس, اٹلی, اسپین, جرمنی, شری لنکا اور ساؤتھ کوریا سے ڈفرینٹ ٹروپس آئے ہیں اور ان کی پرفارمنسز ہوئی ہیں, اور اتنی دلچسپ, اتنی خوبصورت محفلیں سجی ہیں. لوگوں نے اتنا اس کو اپریسیٹ کیا ہے کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جو مواقع ان کو نہیں ملتے یہ پرفارمنسز دیکھنے میں, وہ لاہور میں دیکھ رہے ہیں اور وہ ٹوٹلی مفت دیکھ رہے ہیں. ابھی حالیہ میں ایمبیسی آف اسپین نے کانسرٹ کیا تھا, ایک چیلو انسٹرومنٹ ویسٹرن کلاسیکل میوزک کا ہے جس میں وہ چیلسٹ لے کے آئے, سول سے ان کا تعلق تھا, اور وہ مفت کانسرٹ تھا, پورا ہال بھرا ہوا تھا, اور باغ کا سویٹس وہ دکھا رہے تھے, بجا رہے تھے. اٹ واز سپرب. اینڈ میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح یہ ایجوکیشن کا سلسلہ ہے. Of course we have to look into mastering the greats of Pakistan and South Asia, but we should also be looking towards East and West. بے شک وہ جاپانی ہوں یا افریقن ہوں یا روسی ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ میوزک ایک ایسی پہچان ہے جو کہ یونیورسل ہے, اور اس میں کسی قسم کے فاصلے یا بارڈرز نہیں ہونے چاہیے. ایک تاثر جو ہے یہ کہ جو اس طرح آرٹ کونسل کے جو چیئرمین آتے ہیں, جو بھی اس لیول کے ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, ان کو بڑا اچھی سیلری ملتی ہے, فنڈز ملتے ہیں, فیول ملتا ہے. آپ کتنا کچھ لے رہے ہیں؟ نہیں, یہ تعصب میرا سے صحیح نہیں ہے, کیونکہ زیادہ تر تو ایسے ہی چیئرمین رہ چکے ہیں جو کہ آنری پوزیشنز لیتے ہیں اور خوشی خوشی جذبہ کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں. ماضی میں ہمارے بڑے جانے پہچان چیئر پرسنز رہ چکے ہیں, اس میں ایسے لوگ ہیں جن کی بہت خدمات ہیں ثقافت کے لیے. فیض احمد فیض صاحب, صوفی تبسم صاحب, امتیاز علی تاج صاحب, جسٹس رحمان صاحب, اور بہت جانے پہچانے لوگ بھی. تو جہاں تک میرا تعلق ہے یہ یقیناً ایک آنری پوزیشن ہے, اعزازیہ ہے, اور اس میں میری کوئی تنخواہ نہیں ہے اور نہ ہی میں کسی قسم کا فیول یا کوئی بینیفٹ لیتا ہوں, حالانکہ فیول اور بینیفٹ کی گنجائش ہے, بٹ ایز اے میٹر آف پرنسپل میں نہیں لینا چاہتا, کیونکہ میں صرف اور صرف فلاحی بہبود کا کام کرنا چاہتا ہوں اس کردار میں.